अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तरक्की यानी कि डेवलपमेंट, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, कामयाबी हासिल करना किसी भी माशरे के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी फ़र्द के लिए कैसे मुमकिन है। क्या हुकूमत ये करेगी, क्या NGOs ये करेंगी, क्या प्राइवेट सेक्टर आके कहेगा मैं अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये करता हूँ, या ये फ़र्द और उस इंडिविजुअल की, उस कम्युनिटी की अपनी ज़िम्मेदारी है। बहुत सी इस पे थ्योरीज़ हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पे रिसर्चर्स, माहिरीन बहुत तरह की बात करते हैं, बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस पे बात करते हैं कि जी सरकार और NGOs मिलके, NGOs और कम्युनिटी मिलके, कम्युनिटी और फ़र्द मिलके। लेकिन कभी भी इसका 2+2 4 आंसर नहीं आ सका, और शायद हमें इसका जवाब ढूंढना भी नहीं चाहिए। हमने सिर्फ ये देखना चाहिए कि वो कौन से इदारे हैं, वो कौन से इनिशिएटिव्स हैं कि जिन्होंने छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा करने का सोचा और फिर ख़ुद भी बहुत बड़े हो गए और उनका काम भी बहुत बड़ा हो गया। उनके काम से कुछ इस्तिफ़ादा करें, कुछ सीखें, कुछ जानें और आगे के सफ़र की राह मुतय्यन करें। IRC इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी एक बैनुल-अक़वामी इदारा है जो कि कई साल से, तकरीबन 4-5 दिहाइयों से पाकिस्तान में काम कर रहा है। ये सीरीज़ है पॉडकास्ट्स की जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं, जिसमें हम IRC के कुछ मेहमानों को, कुछ दोस्तों को आपसे मिलवाएंगे और पिछले 40-50 साल का सफ़र भी आपके सामने रखेंगे और आगे का विजन भी आपके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मसला असल में है क्या। पाकिस्तान एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री, एक माशरे के तौर पे क्या वजूहात हैं कि उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा जैसे हम चाहते हैं। 4 कदम आगे, 2 पीछे, 2 आगे, 1 पीछे। ये सब कहानी क्या है, ये आज हम जानेंगे शबनम बलोच से, जो कि IRC की कंट्री डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में। इनको हम वेलकम भी करते हैं और IRC की कहानी शबनम की ज़बानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबनम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो ये बताएंगे जो मैंने $1 मिलियन क्वेश्चन रखा है कि तरक्की का हल क्या है। मेरा ख्याल है आप लोग भी इसका हल अभी तक ढूंढ ही रहे हैं। देखिए, तरक्की तो एक सफ़र है और एक होता है ना कि यह सफ़र कभी मुकम्मल नहीं होता। अभी आप दुनिया में कहीं पे भी देख लें, कोई भी मुल्क, उसे हम तरक्की याफ्ता तो कह सकते हैं, किसी माशरे को तरक्की याफ्ता कह सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तरक्की याफ्ता शायद नहीं कह सकते। उनके भी डेवलपमेंट गोल्स होंगे। दो हम उस दौड़ में काफ़ी पीछे हैं इस वक्त, और हमें अपनी जो रफ्तार है उसको बहुत तेज़ करना है और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इदारों को उस सफ़र में शामिल करना है ताकि हम कहीं उस दौड़ में तो पहुंच जाएं। अभी तो हम उस दौड़ में बहुत पीछे हैं। जैसा कि आपने शुरू में इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में भी कहा कि ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकता है, सरकार की सतह पे भी होता है, इदारों की सतह पे भी होता है। सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स एंड देयर आर डिफरेंट लेयर्स, और ये हर माशरे के हिसाब से उसकी, मैं समझती हूँ कि जो पर्सपेक्टिव है वो भी डिफरेंट हो सकता है। यानी एक वन साइज डजंट फिट ऑल, है ना। एक मुल्क में एक चीज़ कामयाब हुई, ज़रूरी नहीं कि दूसरे मुल्क में भी हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका कल्चर, आपकी हिस्ट्री, आपकी सोसाइटी, आपकी जोग्राफी, आपकी क्लाइमेट, दूसरे देयर मिलियंस ऑफ फैक्टर्स यू नीड टू कंसीडर। इट हैज़ टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, इट हैज़ टू बी लोकलाइज्ड। आप कुछ आइडियाज़ पिक कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे लोकलाइज करना पड़ेगा। हाँ, कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या कुछ जो मेजरिंग टूल्स होते हैं वो ज़रूर हम बनाते हैं ताकि हम उसकी मकदार को देख सकें कि कितना हम आगे बढ़े हैं, हमने कहाँ से शुरू किया था और हम कहाँ पे हैं। तो इस तरह के फ्रेमवर्क, जैसे आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, उससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, अभी पाकिस्तान ने रेजिलियंस फ्रेमवर्क बनाया है। इसी तरीके से ग्लोबली बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं। आप उनके सिग्नेटरीज भी होते हैं समटाइम्स, जिसमें आप अपनी कमिटमेंट शो करते हैं कि आई कमिट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो गवर्नमेंट साइन करती है डेफिनेटली कि हम इस सफ़र में जितना भी आगे जा सके, वी आर कमिटेड टू डू दैट। बहुत से रेटिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, UN की सतह पे। एब्सोल्युटली। IRC का सफ़र कब शुरू हुआ, किस मुल्क से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? इट्स अ फैसिनेटिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये एक इतनी इंस्पायरिंग कहानी है कि शायद उसी ने मुझे भी इंस्पायर किया टू बी पार्ट ऑफ IRC।
ابھی ریسنٹلی ہم نے پاکستان میں اور گلوبلی IRC کا سمجھ لیں کہ 100 سالگرہ بھی منائی تھی کہ 100 سال ہمیں پورے ہونے والے ہیں ود ان کپل آف ایئرس. IRC نے گلوبلی 1933 سے اپنا سفر اسٹارٹ کیا تھا. یہ جو آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں بہت سارے ادارے جنم لیے تھے وچ انکلوڈس مینی انٹرنیشنل بینکس اینڈ UN اینڈ لاٹ آف ادر انسٹیٹیوشنس. تو IRC 1933 میں وجود میں آیا تھا اور یہ وجود میں آیا تھا ٹو رسپونڈ ٹو دا ریفیوجی کرائسس ان یورپ, کیونکہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تھا اس کے نتیجے میں یورپ کے اندر ریفیوجی کرائسس اٹھا تھا. تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ IRC کو اسٹارٹ کرنے میں البرٹ آئنسٹائن واز اے لیڈ فگر, کیونکہ ہی ہمسیلف واز اے ریفیوجی. دی البرٹ آئنسٹائن. یس ایبسلیوٹلی, بیکاز ہی ہمسیلف واز اے ریفیوجی. تو اس وقت جو ریفیوجی کا کرائسس ہوا تھا تو وین ہی لیفٹ جرمنی اینڈ ہی مائگریٹڈ ٹو USA, تو اس کے بعد اس ادارے کا قیام جو ہے وجود میں آیا تھا. It was a humble start. We started with 2 staff members and now globally we have around 55,000 people who are working for IRC. 55,000 permanent staff members ہیں IRC کے. Yes. All over the world. All over the world. اور کتنے ممالک میں ہے IRC؟ 40+ کنٹری میں ہم اس وقت کام کر رہے ہیں. اور پاکستان میں کب سے ہیں؟ پاکستان میں ہم 1980 سے کام کر رہے ہیں. سمجھے نصف صدی ہمیں پوری ہونے والی ہے. وی آر اباؤٹ ٹو کمپلیٹ 50 ایئرس ان پاکستان. ہر ادارے کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے گلوبلی. IRC جیسا کہ آپ نام سے دیکھ رہے ہوں گے, ریسکیو کمیٹی. وی ورک ان دا کانٹیکسٹ جہاں پہ کرائسس ہوں. کرائسس کو ہم رسپونڈ کرتے ہیں وچ انکلوڈس ریفیوجی کرائسس, نیچرل ڈیزاسٹرس ہو گئے, کانفلکٹس ہو گئیں, وارس ہو گئے, تاکہ ان کرائسس کے نتیجے میں وہاں پہ جو لوگ ہیں, وہاں پہ جو کمیونٹیز ہیں, ان کی لائف شیٹرڈ ہو جاتی ہیں. دے ڈونٹ ہیو چوائس, دے آر فائٹنگ اے وار فار دیئر سروائیول, دیر از نو ڈگنیٹی لیفٹ. تو ہم ان لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کرائسس سے ڈگنیفائڈ طریقے سے باہر نکل سکیں اور اپنی لائف کو دوبارہ نہ صرف اسٹارٹ کر سکیں لیکن با اختیار طریقے سے اسٹارٹ کر سکیں. تو وی سپورٹ دوز کمیونٹیز. 50 سال ہونے والے ہیں تو یہ تو اصل میں نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات ہی. تو اس 40-50 سالوں میں تو IRC نے پاکستان میں بہت ہر طرح کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہوگا. پہلے بتائیں کہ کیا کوئی واقعہ ہوا تھا, IRC پاکستان میں کیوں آیا؟ دیکھیں, جیسا کہ میں نے کہا, ہر ادارے کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے اور اس مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں ان کا ایک انٹری کرائٹیریا ہوتا ہے. اب جب کسی کنٹری میں جاتے ہیں, کسی بھی کانٹیکس میں جب آپ کام کرنے جاتے ہیں, یو نیڈ اے انٹری کرائٹیریا. ایسا تو نہیں کہ ہر جگہ پہ جائے اور کام کرنا شروع ہو گئے. 40 ملکوں میں کیوں, پوری دنیا میں کیوں نہیں. تو ان 40 ملکوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جہاں پہ IRC جیسا ادارہ جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, ہمارے مینڈیٹ کے اندر ہے کہ جہاں پہ ایسا کرائسس ہو جو کہ جس کا تھریشولڈ اتنا بڑا ہو کہ دیٹ از بیانڈ گورنمنٹ کیپیسٹی ٹو رسپونڈ. نمبر 1, وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے, کوئی کرائسس یا جنگ جیسے یمن, ساؤتھ سوڈان, سیریا, عراق, اس طرح کے ملکوں کی جو صورتحال ہے, یا پھر بہت بڑا ریفیوجی کرائسس ہو, ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہوں. تو پاکستان میں جب IRC آیا تھا وہ تب ہوا تھا جب سوویت یونین اور افغانستان کی جنگ کے دوران 1980s میں جب افغان ریفیوجیز پاکستان میں آئے تھے اور وہ بہت بڑی تعداد تھی. 1979-80 میں there are hundreds of thousands of Afghan refugees who came in Pakistan. دنیا میں مثال بہت کم ملتی ہے اتنی بڑی. So this is one of the largest human displacement I would say across the globe. history میں آپ کو اتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ کی بہت کم مثالیں ملتی ہوں گی. لائک وائز اتنا سمجھ لیں کہ ایسا کوئی نیبرنگ کنٹری جس نے اتنی بڑی پاپولیشن کو ہوسٹ بھی کیا ہو اور بڑے کھلے دل سے کیا ہو. تو دس از اے یونیک ایگزامپل آل اوور. سو یہ وہ واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے IRC نے پاکستان میں خود کو اسٹیبلش کیا تھا. اور اس کے بعد پاکستان کے مسائل کبھی حل ہوئے نہیں, تو آپ آئے اور ادھر کے ہی ہو کے رہ گئے. ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ جو افغان ریفیوجی کرائسس ہے 40 سال کے بعد بھی ہم یہی کام کر رہے ہوں گے, کیونکہ یہ ون آف دا موسٹ پروٹیکٹڈ کرائسس. 40 سال میں تو آپ کی جنریشنز چینج ہو جاتی ہیں, اور اگر 40 سال تک آپ اسی کرائسس میں انہی لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہیونگ سیڈ دیٹ اس کے بعد پھر نئے انفلکس بھی آئے ہیں. دیر آر ڈفرینٹ ویوز آف انفلکس انکلوڈنگ دا ریسنٹ ون.
تو لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت پاکستان جو کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ پاکستان پہ رہا، دیر ور سیورل نیچرل ڈیزاسٹر. 2005 کا زلزلہ کبھی بھول نہیں سکتے ہم. پھر سیلاب 2010 میں، 11 میں، ایون 12 میں، پھر 22 میں، اینڈ ریسنٹلی ابھی 23 میں بھی دیر ور سیورل ڈسٹرکٹس جو لاسٹ ایئر بھی فلڈ سے افیکٹڈ ہوئے تھے اور ابھی لوگ ریکور نہیں ہوئے تھے، وہاں پہ دوبارہ سیلاب آیا. تو دیز کرائسز میک اس ریلیونٹ اور وی آر دیئر ٹو سپورٹ دا کمیونٹیز اینڈ دا گورنمنٹ آف کورس. کون سے تھیمیٹک ایریاز ہیں جس پہ IRC پاکستان میں کام کر رہا ہے؟ تھیمیٹک ایریاز کو اگر آپ دیکھیں، ہر ادارے کی اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹی ہوتی ہے ایز پر دیئر مینڈیٹ. ایمرجنسیز آف آل سارٹ، ویدر دے آر ارتھ کویکس، فلڈس، ہیٹ ویوز، ڈراؤٹ، ونٹر ایمرجنسیز آ گئیں، آپ کی سائیکلونس آ گئے، آپ کی جو گلوفس کا آپ نے دیکھا ہوگا گلگت بلتستان میں. تو اینڈ کووڈ، وی ہیڈ اے ہیوج رسپانس فار کووڈ 2020 اور 21 میں. آل سارٹ آف ایمرجنسیز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری باقی جو کی ایکسپرٹیز ہیں، ریفیوجی رسپانس ہو گیا، پروٹیکشن، کیونکہ یہ جب پاپولیشن جب کرائسس میں آتی ہے تو ان کے پروٹیکشن کے ایشوز بہت بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا جو پروٹیکشن میکینزم ہوتا ہے وہ لوز کر لیتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، کمیونٹی لیول پہ جو پروٹیکشن میکینزم ہو، دے آر ڈسپلیسڈ، دے آر ولنریبل. تو پروٹیکشن از ون آف آور کی ٹیکنیکل ایکسپرٹی. ایجوکیشن، ہیلتھ، لائیولیہڈ اور کلائمیٹ چینج، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر اینڈ سینیٹیشن، یہ ہمارے تھیمیٹک ایریاز ہیں. شبنم، اب یہ نصف صدی کا قصہ ایک نشست میں تو کہانی پوری ہو نہیں سکتی، تو میرا خیال ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں، اور ہر ایپیسوڈ میں ہم کسی ایک تھیمیٹک ایریا کو لے کے چلیں، اور آپ اپنے IRC کے ساتھیوں سے، ایکسپرٹ سے، مجھے اور ہمارے ناظرین کو ملواتی رہیں، اور ہم ہر دفعہ کسی نہ کسی نئے اینگل پہ بات کریں گے. ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ That would be wonderful. That will be really wonderful to share all these stories of impact. کیونکہ ہم جیسے ادارے ہم کافی شائع ہوتے ہیں، ہم اپنا کام کے بارے میں اتنا بتاتے نہیں ہیں. اس کے کچھ ریزنس ہیں، بیکاز آپ کرائسس ہٹ کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ کام اتنا آپ کی جو مینٹل ہوتا ہے نا کہ ایک بینڈ وڈتھ ہوتی ہے، اس پہ بھی اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ٹو بی ویری نارمل پرسن، آئی ووڈ سے، کیونکہ آپ نے ایسی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں جو کہ ظاہر عام لوگ اس کو نہیں دیکھ پاتے. آپ لوگوں کی نفسیات پہ بھی اثر پڑتا ہے؟ بس پڑتا ہے، اینڈ وی ہیو اے سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈیل ود دیز ایشوز، جو کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرس ہیں ان کی ریگولر سائیکو سوشل سپورٹ، ان کی کاؤنسلنگ، ڈیوٹی آف کیئر، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ادروائز دس ورک از ٹو ڈیمانڈنگ. کبھی ہوا شبنم ایسا کہ پچھلے 40-50 سالوں میں پاکستان میں کام کرتے ہوئے IRC حالانکہ کتنا بڑا ادارہ ہے، کتنے ماہرین ہیں اس میں، لیکن پھر بھی کبھی آپ نے محسوس کیا کہ IRC خود گھٹنوں کے بل گری ہو؟ دیکھیں، گھٹنوں کے بل تو میں نہیں کہوں گی، لیکن اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر آپ ایک کانٹیکسٹ میں کام کرتے ہیں، آپ آئسولیشن میں یا سائلوز میں کام نہیں کرتے. تو جو آپریشنل کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک تو اس کنٹری کا، دوسرا گلوبلی بھی، کیونکہ گلوبلی کرائسس جو ہے نا وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہوتے. آپ اگر ہر سال دیکھیں گے تو پچھلا کرائسس آپ کا حل نہیں ہوتا، اینڈ دیر آر سیورل ادر کنٹریز. چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے، چھوٹا لگنے جاتا ہے، اور جو کانفلکٹ ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. مطلب شروع تو ہو جاتے ہیں، ابھی یوکرین کی وار کا دیکھ لیں کہ 3 مہینے میں ختم ہو جائے گی، اب 2 سال ہو گئے ہیں. شروع ہونے کے بعد وہ ختم نہیں ہوتے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر جو ڈونر کنٹریز ہوتے ہیں یا جو ڈونر ادارے ہوتے ہیں یا بڑے ادارے ہوتے ہیں، ان کو پریارٹیز سیٹ کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز تو لمیٹڈ ہیں، ریسورسز کبھی بھی انلمیٹڈ نہیں ہوتے. تو پھر اس میں سے وہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ کون سا فریش کرائسس ہے، کہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک سنبھلے نہیں ہیں تو انہیں ہماری ضرورت زیادہ ہے. تو ایک تو جو ریسورس کرنچ اور ڈونر فٹیگ ہے، یہ آئی تھنک that has become a new norm, especially in the case of Afghan refugees, even climate change, کیونکہ ہر سال پاکستان میں کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر آتا رہتا ہے. And also the local context, of course, that also has impact. پاکستان کی اپنی جو اکنامک ریئلٹیز ہیں، باقی سوشل ریئلٹیز ہیں. لیکن میرا خیال ہے ایک جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 40-50 سال سے اس ملک میں ہیں تو آپ کی جو ریلیشن شپ ود دا کمیونٹیز ہے، دیٹ از ویری اسٹرانگ. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل اداروں میں ان کے جو ہیڈس ہوتے ہیں یا جو ٹیکنیکل اسٹاف ہوتا ہے وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹاف ہوتا ہے.
لیکن IRC میں اس وقت ہم 1900 کا اسٹاف ہیں ان پاکستان. 1900 لوگ ہیں اینڈ آل آف دیم آر پاکستانیز اینڈ ویری لوکل. کہ اگر ہم بلوچستان میں کام کرتے ہیں تو دے آر فرام بلوچستان, اگر پنجاب میں ہیں تو پیپل آر فرام پنجاب, لائک وائز ان KPK ان سندھ. تو وی ہائر لوکل پیپل اینڈ وی آلسو ورک وتھ لوکل NGOs کہ 14 کے قریب لوکل NGOs ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اپنی فنڈنگ میں سے ایٹ لیسٹ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 30% فنڈنگ جو ہے وہ لوکل اداروں کو ہم دیں. دوسرا کہ اس پروسیس میں ساتھ ساتھ ان کی اپنی بھی کیپیسٹی بلڈ ہو, کیونکہ کل اگر IRC چلا جاتا ہے سو دیز آر دا پیپل ہو ول ریمین دیئر, وہ یہیں رہیں گے. تو ان کے اندر وہ اسٹرینتھ, کیونکہ پاکستان میں ڈیزاسٹرس یہ جو اسپیشلی کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرس ہیں یہ آتے رہیں گے. دیٹ از اے نیو ریئلٹی اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. کیا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اگر میں یہ کہوں کہ IRC جتنا بڑا کام کر رہا ہے پاکستان میں, اس ساری سیریز کی تیاری کے سلسلے میں نے آپ کو اور آپ کے کام کو بہت ڈیپلی جا کے اسٹڈی کیا, تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنا بڑا کام اور جتنا بڑا فٹ پرنٹ جیوگرافیکل اور تھیمیٹک IRC کا پاکستان میں ہے, اتنا آپ لوگ ویزیبل نہیں ہیں, اتنا نظر نہیں آتے. یہ کیا اسٹریٹجک ایک انفارمڈ ڈیسیجن ہے یا بس آپ بس کام میں جڑے ہوئے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہمیں جانتا بھی ہے نہیں؟ آئی تھنک اٹ از بوتھ, کیونکہ جو ہیومینیٹیرین ادارے ہوتے ہیں نا وہ اپنی ویزیبلٹی پہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتے, کیونکہ اس کام کی نوعیت اتنی سینسٹیو ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ موسٹ ولنریبل پاپولیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, دے کین بی ریفیوجیز, دے کین بی وومن, چلڈرن, چائلڈ ابیوز کے کیسز ہوتے ہیں, وومن پروٹیکشن کے کیسز ہوتے ہیں, ٹرانسجینڈرس کے کیسز ہوتے ہیں, مطلب ان کی اب کیا ویزیبلٹی کریں گے. تو نارملی جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنس ہوتی ہیں وہ ایک سیٹ پرنسپل پہ کام کرتی ہیں, دیٹ از ڈگنیٹی آف دا کلائنٹ. ان کی ویزیبلٹی کا مطلب ہے ان کی ڈگنیٹی پہ آپ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر رہے ہیں کہ یو آر شوئنگ دوز پیپل کہ یو آر ڈیلیورنگ سم تھنگ. آپ کی تو آپ کی تو ویزیبلٹی میں بھی ایز این آرگنائزیشن ہو جاتی ہے, بٹ واٹ اباؤٹ دا پیپل. تو بینگ اے ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن دیر آر سیٹ پرنسپلس اباؤٹ ویزیبلٹی, تو ایک حد تک ہوتی ہے لیکن ناٹ دا وے پیپل مے بی وانٹ ٹو سی اس. آخر میں شبنم مجھے بتائیں کہ پچھلے 40-50 سالوں میں ایسے کون سے مومنٹس ہیں IRC کے پاکستان میں جن کے اوپر آپ کو فخر ہے, جو بڑے کہیں کہ پرائڈ فل مومنٹس ہیں کہ وہ واقعہ یا وہ امپیکٹ؟ آئی تھنک دیر آر کپل آف لارج ایمرجنسیز جس کو ہم نے بڑا ایفیشینٹلی رسپونڈ کیا. ایمرجنسیز میں ٹائم فیکٹر بہت کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ رسپونڈ نہیں کیا تو آپ لائف سیو نہیں کر سکتے. باقی چیزیں تو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, آپ کے لائیولیہڈ کا ریکور ہونا, آپ کے گھروں کو ریبلڈ کرنا یا اسکول کو یا ہیلتھ سسٹم کو, لیکن جو آپ کی لائف سیونگ والا, اسی لیے اس کو لائف سیونگ ورک کہتے ہیں. ایڈ ورکر جو ورکرس ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. We do have capacity to mobilize our resources and technical team within 72 hours. تو within 72 hours ہمارا رسپانس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو وی ور ایبل ٹو, اگر ریسنٹ آپ دیکھیں تو یہ جو 22 کا فلڈ آیا تھا تو وی ور دا فرسٹ ون. ہم پہلے تھے جب جولائی میں کوئٹہ میں بارشیں اسٹارٹ ہوئی تھیں, دے ور ابو ایوریج. ہم اس وقت عید کی چھٹیاں بھی تھیں, کافی سارا اسٹاف ہمارا چھٹیوں پہ تھا, بٹ وی ور دا فرسٹ ون ٹو ریچ دیئر اینڈ ٹو سیو ٹو سپورٹ پیپل ٹو سیو دیئر لائفس. اس وقت ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جولائی کے بعد آگے اتنا بڑا یہ فلڈ آنے والا ہے, بیکاز تھنگس ور انفولڈنگ. اور 2022 کے فلڈ میں ہم نے تقریباً آپ سمجھ لیں 15 لاکھ لوگوں کو سپورٹ پرووائڈ کی, بیسک ہیومن لائف سیونگ سپورٹ جسے ہم کہیں. اس کے علاوہ جو کووڈ والا ہمارا رسپانس تھا دیٹ واز دا بگ ون. اس میں آپ سمجھ لیں ایک ایسی پینڈیمک تھی جس کا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہو رہا تھا, ایون آرگنائزیشنس لائک اس, کیونکہ اس طرح کی ایمرجنسیز تو پوری دنیا کے لیے ایک نئی چیز تھی. تو وہ 2 سال اسٹاف بھی آپ کا گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, نو بڈی کین کم آؤٹ, ایوری باڈی از ورکنگ فرام ہوم. تو اس کے اندر آپ اتنا ڈیلیور کر پائیں. ہم نے ایک تقریباً 100 بیڈڈ اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹلس کووڈ سینٹرس تھے, اب تو وہ ہاسپٹلس میں کنورٹ ہو گئے ہیں ان آل 4 پروونسز. وی ورکڈ آن دیٹ اینڈ وی پرووائڈیڈ دیٹ ٹو دا گورنمنٹ. اور جو آپ کی جو اویئرنیس کیمپین تھی وہ ہماری بہت بڑے لیول پہ چلی تھی پورے پاکستان میں, ٹی وی پہ, میڈیا پہ, ود NDMA, NCOC ان کے ساتھ ساتھ. دیٹ واز لینڈ مارک ورک.
2005 کے زلزلے میں IRC نے بہت ہی گراس روٹ لیول پہ بہت بڑا کام کیا تھا اینڈ دس از ویل ریکگنائزڈ ود ان دا گورنمنٹ ود ان دا سیکٹر. تو میں سمجھتی ہوں یہ ویسے تو پرائڈ مومنٹ نہیں ہے بیکاز دیز ور بگر ایمرجنسیز, بٹ پرائڈ مومنٹ ان اے وے کہ جو ہمارا مینڈیٹ تھا, جو ہمارا کام تھا, وی ڈیڈنٹ شائی اوے. ہمارے پاس جو بھی کیپیسٹیز تھیں, جو بھی ٹیکنیکل ریسورسز تھے, فائنینشیل ریسورسز تھے, ود ان 72 hours وی اسٹارٹیڈ اوور آپریشنز. شبنم, بہت خوشی ہوئی آپ سے اس ایپیسوڈ میں مل کے. ویسے تو آپ سے ملاقات رہتی ہے, لیکن آج IRC کی جو کہانی آپ نے ہمیں سنائی 100 سال سے زیادہ, تقریباً 100 سال کی کہانی ہے, اور میرے خیال ہے اس کہانی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آنے والے ایپیسوڈز میں آپ کے مختلف IRC کی جو تھیمیٹک ایریاز ہیں, جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے, اس سے ریلیٹڈ ایکسپرٹس اور ماہرین کو اسی اسٹوڈیو میں بلاتے رہیں گے اور IRC کی یہ پرائڈ فل کہانی دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے. آپ کا شکریہ, آپ نے شبنم کی اور میری باتیں سنی. خوش رہیے, ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.